बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके कई एक सवालात ये जो पिछले दौर में या पिछले प्रोग्रामों में आपसे ज़िक्र किया कि किस सोशोपैथ एंड साइकोपैथ हमारी ज़िंदगी के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर बड़ा एक एक्टिव रोल प्ले करके अच्छी चलती हुई एक आई में से स्टेबल हुकूमत के अंदर ये मसाइल क्रिएट कर दिए। तो क्या उन्होंने पूछा क्या इसकी तारीख पुरानी है, क्या हमारे पुराने आबा अजदाद भी इस दौर में से हो गुजरे हैं। दूसरे चंद एक लोगों ने बड़े दुखी अंदाज से ये पूछा है वालदैन ने कि ये जो लोग वीडियो बनाकर और अब्यूज़ करते हैं और करेक्टर असैसिनेशन करते हैं, हम इससे बहुत दो मुसीबत में मुब्तला हैं। क्या हम इससे निकल सकते हैं? क्या इसका कोई तरीक़ाकार है कि नौजवान नस्ल को इस मुसीबत से बचाया जाए? तो आइए हम पहले सवाल की तरफ जाएँ। सवालात तो बहुत से हैं, लेकिन मैं जितना टाइम होगा उसके हिसाब से आप बात करूँगा। देखिए, अगर आप चले जाइए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद, यूं ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक इन पावर आए, लोगों ने सभी में मीन ऑल द जो उम्मा था उन्होंने उनको सेलेक्ट किया, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में उन्होंने इमामत करते थे, वो इशारा था कि मेरे बाद ये होंगे। लिहाजा क्या हुआ कि जो ही वो पावर आए तो लोगों ने ज़कात देनी बंद कर दी, ग्रोह बन गए, कई एक झूठे नबी बन गए, लेकिन उन्होंने बड़े एक स्टेबिलिटी के साथ, ठंडे दिल के साथ चीज़ों को स्टेबल किया। उनकी हिस्ट्री के बाद आप देख लें, जितने भी खुलफाए राशिदीन आए, हज़रत इमाम हुसैन एंड ऑनवर्ड जितने भी लोग हक़ के लिए कोशिश करते रहे, उनका लिए बहुत मुसीबत का वक्त था, क्योंकि बैरूनी कौम आ चुकी थी मुसलमान बनकर, लेकिन उनके अंदर का जो मन था वो सही मानों में मुसलमानी नहीं था। तो होता ये था कि वो लोग तरह तरह की इस किस्म की साजिशें करते थे कि लोगों को, ये मुसलमानों को वीक किया जाए। तो कमाल की बात है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो जैसे हस्ती, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हो जैसे हस्ती, हज़रत अली करमुल्लाह वजहो जैसी हस्ती, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो जैसी हस्ती हैं, वो तमाम के तमाम शहीद हुए। ये एक गौर करने की बात है कि इन्हीं के लोगों ने जो इनके अंदर थे ट्रीक करके पावर की खातिर उन्होंने ये सारा धंधा किया, या जब वो उनको सख्ती की गई और हक पर चलाया गया तो उन्होंने रिवोल्ट करके इस तरह चलते हुआ। लेटर ऑन अगर आप उसकी हिस्ट्री में चले जाएं तो आपको देखेंगे कि जो जो मुसलमान तरक्की करते गए, उसके बाद क्या होता है कि इनके अंदर मुख्तलिफ ग्रोह आते गए, लेकिन अंदर से प्योरीफाइड नहीं थे। यही बात है कि आप हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो का ये अशूरा मना रहे हैं, तो इसमें वो मुसलमान ही थे लेकिन ये डुप्लीकेट हो गए, यानी कि ये अंदर ये इस किस्म के सोशोपैथ मेंटालिटी के लोग थे, जो कि सिर्फ पावर की खातिर उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने चहेते को भी अल्लाह की राह में उन्हें कुर्बानी देनी पड़ी। तो आप ये ज़हन में रख लीजिए कि इसी तरीके से चलता रहा, ट्रिगर करते रहे ये अंडरग्राउंड जो होते हैं इस किस्म के लोग, इस मेंटालिटी के लोग जो आजकल इन पावर हैं या दोगले किस्म के लोग हैं, और उनका जो मकसद होता है पावर दौलत, ये उनका दीन और ईमान होता है, उसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं होता। लिहाजा सल्तनत उस्मानी के बाद फिर टुकड़े टुकड़े हो गए मुसलमानों के, और अब आप देख रहे हैं कि ये कितनी छोटी छोटी मुसलमानों की हुकूमतें बन गई। यहाँ आप देख रहे हैं ये इंडो पाक में किस तरह अंग्रेज आए, किस तरह मीर जाफर और वो दूसरे जो है मुख्तलिफ अलकाब वाले लोग हिस्ट्री में आए। तो कहने का मतलब है ये एक लंबा प्रोसेस होता है, जो भी मुल्क चल रहा हो उसके अंदर इस किस्म के इंट्रीग करने वाले, इस किस्म की मेंटेलिटी करने वाले लोग जो होते हैं, वो उन्हें सिर्फ गर्ज होती है कि पावर और ताकत आए, और उसके लिए वो छोटे छोटे ग्रोह और अंडरग्राउंड ये करते हैं। लिहाजा इन सोशोपैथिक मेंटेलिटी के, साइकोपैथिक मेंटेलिटी के, क्योंकि अब मैं अगर सोशोपैथ या साइकोपैथ करूं तो आपको बड़ा हावी सा नज़र आता है, तो इसके साथ अगर मेंटेलिटी अगर लगाएंगे तो फिर आपको इर्द गिर्द मुख्तलिफ किस्म के, इस किस्म के मेंटेलिटी के लोग पैदा नज़र आएंगे, जिनकी मैंने जैसे बताया था ये बड़े ज़हीन, शातर, 420 और फ्रॉडिये, इनसे बेहतरीन एक्टर, बड़े चेहरे के ऊपर मुलम्मा साजी करके किस तरीके से डुप्लीकेट तरीके से शरीफ लोगों को वर्गलाते हैं और इस तरीके से करते हैं। लिहाजा इस चीज़ को ना भूलिएगा कि ऐसे लोग इस मुल्क में उसी वक्त से पैदा हो गए जिस वक्त के यहाँ पर कुछ लोग पहले से आबाद थे, जो अपनी पावर लेते थे, वडेरे या इस किस्म के लोग, और वहाँ से मार्जिन आ गए थे। यहाँ अंडरग्राउंड एक वो स्मेल से चल रही थी, और ये चलती चलती जिस वक्त पोलिटिकल पावर में पोलिटिकल पार्टीज कमज़ोर हो जाएं
اور ان میں اخلاق نہ رہے یا ان کا کوئی اسٹینڈرڈ نہ رہے تو اس قسم کے حرکات کرنے والے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ دیکھیں کتنے خوبصورت انداز سے آپ کے 18th امینڈمنٹ ہے کہ اور کچھ نہیں ہے، تم اپنے صوبے میں کھاؤ، ہم اپنے صوبے میں کوئی ہمیں پکڑنے والا نہ۔ حالت دیکھ لیجئے کہ سندھ کے اندر کیا حالات ہیں، کتنی غربت ہے، کتنے لوگ مر رہے ہیں، کس طرح وہاں کا سلسلہ چل رہا ہے، لیکن کیونکہ وہ پارٹی کا وہاں پر قبضہ ہے تو اس طریقے سے چل رہے ہیں۔ تو ان شارٹ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو مینٹیلٹی ہوتی ہے سوشوپیتھ سائیکوپیتھ کی، یہ ایک چلی آ رہی ہے، شیطانی لوگ ہوتے ہیں، یہ ان کے اندر ضمیر نامی کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ بے غیرت ہوتے ہیں، ان کا صرف اپنا ذات ہوتا ہے، یہ اپنے اولاد کا بھی ایک وقت آئے تو اس کو بیچ کرتے ہیں، کیونکہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے، ان کی کمزوری فقط یہ ہوتی ہے کہ پیسہ بنے اور ہم انڈائریکٹ طریقے سے صحیح معنوں میں تو ترقی نہیں کر سکتے، تو یہ نیگیٹو انداز سے ترقی کرتے اوپر آئیں۔ تو یہی چیزیں آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، اور پھر اگر ان کو اس سلسلے میں جب یہ انٹریگ ہوتی ہے، یا پہلے بھی حکومتیں ہوتی تھی، بادشاہوں کی جو حکومتیں چلی جاتی تھیں، خاندان مغلیہ دیگر دیکھیں تو ان کے درباروں میں اس قسم کی سازشیں ہوتی تھیں، اگر تو اس کے ساتھ آرمی یا اس قسم کا پاورفل گروپ مل گیا تو وہ کامیاب ہو کر انہوں نے ٹرافل کر دی حکومت، اور اگر نہ ملا تو ان کو پکڑا گیا تو ان کا انجام ہمیشہ یہ ہوتا ہے، چاہے وہ زندہ ہوں چاہے مریں یا ان کا انجام ہو، ان کا اینڈ بہت برا ہوتا ہے، اینڈ اس طرح برا ہوتا ہے کہ بڑے ذلیل ہو کر یہ مرتے ہیں لیکن سبق حاصل نہیں کرتے اس چیز کا۔ اب آپ کے سوال کے دوسرے حصے کی طرف میں آتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ ہمارے لیے بڑا پرابلم ہے کس طریقے سے ہو رہا ہے۔ دیکھیں ذہن میں یہ رکھیے گا کہ یہ جو مجرم ہوتا ہے وہ راتوں رات نہیں پیدا ہوتا، مجرم اس طریقے سے پیدا ہوتا ہے کہ جب کسی جگہ ایک اس قسم کے حکومت ہو یا اس قسم کا ان میں سے عدلیہ کا نظام ہو یا لا اس قسم کا ہو کہ غریبوں کو دبا دیا جائے، جو جائز لوگ ہوں، اور امیروں کو جو پیسے والے ہیں ان کو کھلی چھٹی ڈھیل دے دی جائے، تو اس کے رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ وہ جو غریب آدمی ہوتا ہے سہتے سہتے جب اپنے اسٹیج آف سیچوریشن پر آتا ہے اس کا کچھ نہیں ہوتا تو پھر اسے مجبوراً اپنی بقا کے لیے جرم کرنا پڑتا ہے۔ تو ایک دفعہ اس نے جرم کیا چھوٹا سا، اس سے اس کا سلسلہ پھر وہ اپنا ایک پروفیشن بنا لیتا ہے۔ لہٰذا اس قسم کی حکومت جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ غریبوں میں مجرم پیدا ہوں گے، مہنگائی کی وجہ سے، عدلیہ کی وجہ سے، یہ ان کے جو قانون ہے کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ آج اس کا یہ قانون ہے، صبح اٹھیں گے تو کیا قانون ہوگا، ایک آدمی گاڑی پر جا رہا ہے پکڑیں گے اندر کر دیا، کوئی بھی ان پاور ہے وہ اس کو کسی قسم کی وہ لیبل لگا کر جتنی مرضی اس کو سزا دینا چاہے، جس طریقے اس کو ذلیل کرنا چاہے، کیا فائدہ، جو ذلیل ہو گیا سب کچھ اس کا بیڑا غرق ہو گیا، اس کے بعد چھوڑ دیا، او جی ہماری غلطی تھی۔ تو اس طریقے سے جو ہوتے ہیں ظلم و تشدد کے بعد ہمارے ہاں یہ وحشی قسم کے درندے جو پیدا ہو جاتے ہیں یہ انہی لوگوں کے ان غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ لہذا غریب سے غریب تر ہو رہا ہے، امیر سے امیر تر ہو رہا ہے، اور جو لیڈر والی ان میں کوئی اوصاف نہیں، اور ان میں کوئی دین و خدا کا کوئی سلسلہ نہیں، مکار جھوٹے فریبی اندھا دھند ہرس کے چکر میں اس قسم گروپ کرتے ہیں۔ پھر یہ لوگ جب ان پاور آتے ہیں تو اس قسم اپنے اس کاروباری انداز کو ہر ایک کی اس نے قیمت رکھی ہوتی ہے۔ ان کی سائیکالوجی یہ ہوتی ہے کہ ہر شخص کے اندر اس کی کمزوری ڈھونڈو، اس کی کمزوری کو یوٹیلائز کر کے پھر اس کو یوز کرو اپنے مقاصد کے لیے۔ لہذا اس تھیوری کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کیونکہ یہ جو کرپشن بڑھتی ہو اس طریقے سے ہے کہ ان کے یہ ہوا تو وہ دیکھتے ہیں کہ آپ پیسے کمی ہے اس کو رشوت دو، یہ جی اس کی بچی کی شادی کا مسئلہ ہے اس کا شادی کا مسئلہ کرا دو، اس کا جی فلاں چیز کا جاب نہیں ملا یہ کرا، اور کرنے کے بعد اس سے ناجائز کام کرا دو کیونکہ آپ اس کو پہلے ٹریپ کر چکے ہوتے ہیں۔ وہ یہ رہا ہے جو ہمارے یہ خواتین نے یہ ذکر کیا ہے اس کی بیس یہ ہے سائیکولوجیکلی انسان جب ایڈولسنٹ ایج میں آتا ہے تو اس میں فیلنگ اور ایموشن کا غلبہ ہوتا ہے۔ اس فیلنگ اور غلبے کے دور میں کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو شعور ہوتا ہے، عقل ہے تو اس کے قابو میں نہیں ہوتے، اس کے اوپر اس کے لاشعوری جو ایڈ امپلسز ہوتے ہیں، اس کے اندر والی خواہشات، اور پھر اس کی جو نفس امارہ ہوتا ہے، جو شیطانی فطرت ہوتی ہے انسان کی، جو بیڈ ایول سیلف ہے، وہ اس کا بڑا پاورفل ہوتا ہے، تو اس کو عقل کی بات سمجھ نہیں آتی اور وہ صرف جذبات میں بہہ جاتا ہے۔ ایک دفعہ بہہ گیا اور کسی کے ہاتھ میں چڑھ گیا، اس نے اس کی کوئی ٹیپس بنا لی تو اس کا رزلٹ یہ ہوگا پھر ان ٹیپس کے ذریعے اس کو ساری عمر وہ مینیپولیٹ کرتے ہیں، اس سے ناجائز کام کراتے ہیں۔ آپ کی ہسٹری بھری پڑی ہے
یہ آپ کے ملک میں خاص پارٹیز ہے، اس کا کام ہی یہی ہے، اس نے سیل بنائے ہوئے ہیں اور وہ اپنی پاور سے لوگوں کو فون ٹیپ کرتے ہیں، ان کی ویڈیو بناتے ہیں، ان کو دیکھ کر پھر کیمروں کے ذریعے ان کا وہ نیگیٹو جو ڈیٹا ہے اس کو کلیکٹ کرتے ہیں، پھر اس سے بارگیننگ کرتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ کے بڑے بڑے جو اس وقت عدالتوں میں میگا جو کیسز ہیں ان میں یہ ہیرا پھیری ہو رہی ہے کہ ہر ایک شخص کی کوئی نہ کوئی ویکنیس ہوتی ہے، تو ان ججز کی ویکنیس ہوتی ہے، پھر وٹنس کی ویکنیس ہوتی ہے، پھر اس جو آپ کا سلسلہ اس کی انٹرپریٹیشن کی ویکنیس ہوتی ہے۔ تو یہ سمجھیے گا کہ شریف دن بدن ڈاؤن ہو رہا ہے۔ شریف یہ نہیں ہے جو شریف آپ کہتے ہیں شریف نواز تھے فلاں نواز، وہ تو اور ہیں، یہ تو وہ دوسری کیٹیگری کے ہیں۔ تو جو ایک عام عزت دار شخص ہوتا ہے وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ شروع میں یہ معاشقہ ہوا، پھر اس کے بعد خط و کتاب اس جو یہ مینٹلٹی جس کا میں آبزرو کر رہا ہوں، ان کا کام یہ ہے کہ اس کی ویکنیس پکڑیں اور اس کو ٹریپ کریں اور پھر اس کو اپنے ہاتھ میں لیں، ہاتھ میں لینے کے بعد اس کو یوز کریں، پھر اس کی ویڈیو بنا کر اس کی قیمتیں لگائیں، پھر ساری عمر پھر اس کے آگے وہ سہیلیوں کو لے کر آتی ہے۔ اس طریقے سے لمبا پلان ہو رہا ہے۔ یہی حال یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہوں گے آئے دن کوئی نہ کوئی پولیٹیکل او جی فلانی ویڈیو آ گئی، او جی فلاں ویڈیو آ گئی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے یہ کوئی حکومت تو نہیں تو چوچو کا مربع ہے۔ وہ جو میں عجوبہ کہتا ہوں تو یہ عجوبہ ہے۔ ان قریب جب یہ سمجھتے ہیں ہم ڈوبنے والے ہیں، کوئی نئی ویڈیو نکل آئے گی، ادھر سے ایک شوشہ نکل آئے گا، اور شوشے کو پھر اتنا یہ ریومرز کو پھیلاتے ہیں، پراپوگنڈا کرتے ہیں، میڈیا کو یوز کرتے ہیں۔ ایز اے ریزلٹ آف اٹ کوئی شریف آدمی ان سے بچ نہیں سکتا، کیونکہ ہر ایک کو وہ الرٹ تو نہیں ہے۔ اس میں عموماً شریف، سادہ، بھولے، دوسروں پر ٹرسٹ کرنے والے اور دنیا کی ہیرا پھیری نہ جانے والے معصوم لوگ پھنستے ہیں۔ جو ہوتے ہیں چلاک وہ اس کو یوز کرتے ہیں۔ ان ادر ورڈ اسی گھر میں، اسی محلے میں، اسی شہر میں اور اسی ملک میں شرفا بھی ہیں، اور یہ ہیرا پھیرا کرنے والا گینگ چل رہا ہے، ایک بزنس چل رہا ہے۔ آپ یہ سمجھیے گا کہ امریکہ میں یا دیگر ممالک میں بھی اس طریقے سے لڑکیوں کو یوز کر کے یا ان کی ویکنیسز پکڑ کر کے پھر ان کا ڈی این اے ٹیسٹ فلانا ٹیسٹ کرا کے یہ پروو کرتے ہیں اس نے غلط کام کیا، میری جی ولنگنیس نہیں تھی، میں یہ نہیں، یہ اتنی یہ لبرل سوسائٹی کا یہ حال ہے۔ اور کسی کو ٹراپل کرنا ہو، ذلیل کرنا ہو تو اس طریقے سے ہے۔ تو میرے پاس یہ تو نہیں کہ میں آپ کو ایک کوئی اس کے اوپر سائیکولوجیکلی کلیو دے سکوں، صرف میں اس کی جنرل بات کر سکوں، کیونکہ اٹ ڈیپینڈس آن پرسنالٹی ٹو پرسنالٹی۔ ہر شخصیت میں کچھ خامیاں ہوتی ہیں، پرفیکٹ اللہ کی ذات ہے، لیکن بعض جو لوگ ہوتے ہیں ان کی خامیاں عیاں ہوتی ہیں، وہ گہرے نہیں ہوتے، وہ سادہ لوگ ہوتے ہیں۔ لوگ ان کو ریڈ کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے گھر میں کیا غلطیاں ہو رہی ہیں، کیا ان کی کمزوریاں ہیں، اس شخص کو کس چیز کی ضرورت ہے اور یہ اس کی کمزوری کیا ہے۔ وہ آپ کی کمزوری کو کیچ کرتے ہیں، کمزوری کو کیچ کر کے اس کو پھر مینوور کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ، آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں لکھائیں، الرٹ کریں، وہ اندر نہ بیٹھے رہیں، اسے دنیا جہان کا پتہ ہو۔ اسے یہ نہیں کہ ویڈیو ٹی وی اور ڈرامے دیکھ کر محبتوں کا جوش میں آئیں، انہیں یہ پتہ چلے کہ یہ کس طریقے سے ہوتا ہے اور پھر یہ کس طریقے سے دوسرے آدمی کو ریڈ نہیں کر سکتے۔ قرآن شریف میں بتایا گیا کہ اے انسان، آپ کسی کے دل کا حال نہیں جانتے۔ مثال کر میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میرے اندر کوئی نیت اور ہو، میں نے داڑھی رکھی ہو اور میں بڑی بڑی آیات پڑھ رہا ہوں اور مجھے اندر سے پتا ہو کہ میں نے کون سی یہ منسٹری لینی ہے، کس لوگوں یوز کرنا ہے، یا میں بڑی پھرتیاں دکھا رہا ہوں، یا یعنی کہ بعض ان میں سے ایسے بھی بے غیرت ہوتے ہیں، ایسے یعنی کہ ہوتے ہیں کہ ان کو مصیبتیں پڑے تو مسکراتے ہیں، او جی یہ ہمارا ہی کام ہے، ہم یہ کر سکتے ہیں۔ کہنے کا مطلب ہے خدا کے عذاب سے بچنا چاہیے، کیونکہ قیامت والے دن پوچھا جائے گا کہ تم کون تھے، کیا تھے، وہاں یہ نہیں دیکھے جائے گا یہ جو اتنا اکٹھا کر کے مال کر رہے ہو اس کا انجام خیر کیا ہونا ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے کہنے کا مطلب ہے ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے۔ زندگی بڑی شارٹ ہے، ہم صرف انہی چکروں میں نہ رہیں کہ فلانا ٹھیک تھا، فلانا غلط تھا، اور اس میں جو ہے ہمارے اندر ثابت قدمی ہونی چاہیے، شعور اور حب الوطنی پیدا کریں، صبر کے ساتھ اپنی صلاحیتیں جو ہیں ان کو اکٹھا کریں۔ ریزن یہ ہے کہ ملک میں بڑا نام پیدا کیا ہے 3-4 سال، وہ تو کہتے ہیں مہنگائی آئی، مہنگائی تو انٹرنیشنل معاملہ تھا، لیکن یو این او میں آپ کا نام تھا، مسلم امہ میں آپ کا نام تھا، جہاں کوئی بات ہوتی تھی آپ کو ایک اتھارٹی کے طور پر پاکستان کو لیا جاتا تھا، اور آپ کا لیڈر تھا، وہ کئی ایک جگہ مختلف ممالک میں جو لڑائی بڑھائی اور اس میں ایکٹیو رول ادا کرتا تھا۔
تو اب کیا ہے، اب آپ کو کوئی دیکھنے کو تیار نہیں، انہیں پتہ ہے یہ کس قسم کے یہاں بیٹھے ہیں، قاتل بیٹھے ہیں، مجرم بیٹھے ہیں یہاں پر، وہ مشہور میں سے یہ کیا کہتے ہیں کرنسی کا ہیرو پھیر کرنے والے بیٹھے ہیں، اور اپنے عام ملک کو لوٹ کر مسکراتے ہیں اور دندیاں نکالتے، لوگ خوش ہوتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، بڑا غرق ہو رہا ہے نا، ٹھیک ہے میں بڑا سیاح، میں نے اس کو بھی ختم کر دیا، اس کو کر دیا، اب ایک ملک میں طوائف ملکی سی چل رہی ہے۔ تو دوستو، آپ اپنے شعور کو استعمال کریں، ایک اکیلا دو گیارہ، آپ اکیلا کوئی نہیں کر سکتے، یونٹی، فیتھ، ڈسپلن، جناب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہیں اصول، ان کو اپنائیں۔ اور میں یہ بھی کوئی ریکویسٹ کروں گا، بے شک پی ٹی آئی یا جو بھی قوم جو ہے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، پلیز لڑائی بھڑائی مت کریں، توڑ پھوڑ مت کریں، ایک دوسرا بے شک اب اپوزیشن کریں لیکن ایک ریزنیبل اور ریشنل طریقے پر کریں، اور اپنے اندر یونٹی پیدا کریں، اپنے چھوٹے چھوٹے شہروں میں گروپ بنائیں تاکہ وہ لوگوں کو آرگنائز کر کے بجائے تخریبی کار کرنے کے، ان میں ایک تخلیقی اور تحریری سلسلہ چلے۔ تو ان الفاظ کے ساتھ میں امید کرتا ہوں کہ میرے دوست، میرے یہ دو سوالات جو آپ نے کیے تھے، ان کا دیکھیں ذہن میں، پھر اینڈ پر میں کہہ رہا ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ آف سائیکالوجی، ہر سوشل پولیٹیکل پرابلم کا سلوشن ہوتا ہے، کیوں؟ وہ سلوشن جو ہوتا ہے مین میڈ ہوتا ہے، حالات کا، انسانوں کا کریٹ کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں، انسان خود ظالم ہے، اور پھر ظالموں کو وہ سزا دیتے ہیں۔ یہ جو آپ کے بارشوں کا اور اس قسم کے تمام اچانک چیزیں آ رہی، یہ آپ کے لیے کہ الرٹ کرنے کا طریقہ کار۔ اسی طرح پہلی قومیں جو تھیں، وہ یہ پرووڈ ہے ریئلٹی کہ جب وہ اپنے ایکسٹریمٹی پر پہنچی ان حرکتوں کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس اپنی رحمت میں لے آئے اور ہمیں عذاب سے بچا کر ہم میں شعور پیدا کرے، اور آپ گن گن کر یہ اس قسم کے جو بڑے بڑے لٹیرے، سائیکوپیتھ، سوشوپیتھ آپ کے گرد ہیں، ان سے الرٹ رہیے، ان کی کسی زبان پر یقین نہ کیجیے، کیونکہ وہ دکھائیں گے یہ، ماریں گے وہ، اور آپ پریشان ہو کر دیکھتے رہیں گے۔ اور ابھی دیکھیے، جب تک یہ لوگ ہیں ایسے ایسے ہر روز آپ کہانی سنیں گے، بریکنگ نیوز، بریکنگ نیوز، اور ایسی ایسی، ادھر سے ایک چوہا نکلے گا، ادھر سے ایک چوہا نکلے گا۔ تو کہنے کا مطلب ہے آپ عقل استعمال کریں، یہ جتنی چلاکیاں کر لیں، لیکن آپ نئے الیکشن میں صحیح آدمی چنیں جو پڑھا لکھا، خدا رسول پر یقین کرنے والا ہو، چند پیسوں کی خاطر نہ خود ذلیل ہوں ساری عمر، نہ ملک کو ضلالت گڑے پر لے آئیں۔ ان الفاظ کے ساتھ میں دعا گوں آپ ہم سب لوگ مل کر اپنے ملک کی بہتری کے لیے کوشاں ہوں، کیونکہ ان دا اینڈ ریزلٹ ہر ایک نے چلے جانا ہے، اور یہ سورہ اس میں آئی ہے، تو آپ دیکھیے گا اس میں کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات بھیجے ہیں۔ الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون۔ کہو کہ اے اللہ، اے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے اور پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں میں ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں فیصلہ کرے گا۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِن سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ اور اگر ظالموں کے پاس وہ سب مال و متاع ہو جو زمین میں ہے، اور اس کے ساتھ اسی قدر اور ہو، تو قیامت کے روز برے عذاب سے مخلصی پانے کے بدلے میں دے دیں، اور ان پر اللہ کی طرف سے وہ امر ظاہر ہو جائے گا جس کا ان کو خیال بھی نہ تھا۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور ان کے اعمال کی برائیاں ان پر ظاہر ہو جائیں گی، اور جس عذاب کی وہ ہنسی اڑاتے تھے وہ ان کو آ گھیرے گا۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔
جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارنے لگتا ہے، پھر جب ہم اس کو اپنی طرف سے نعمت بخشتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے میرے علم و دانش کے سبب ملی ہے. نہیں، بلکہ وہ آزمائش ہے، مگر ان میں سے اکثر نہیں جانتے. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی یہی کہا کرتے تھے، تو جو کچھ وہ کیا کرتے تھے ان کے کچھ کام بھی نہ آیا. فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. ان پر ان کے اعمال کے وبال پڑ گئے، اور جو لوگ ان میں سے ظلم کرتے رہے ہیں ان پر ان کے عملوں کے وبال عنقریب پڑیں گے، اور وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. کیا ان کو معلوم نہیں کہ اللہ ہی جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو فراخ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے؟ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اے پیغمبر، میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور وہ تو بخشنے والا مہربان ہے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. اور اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ واقع ہو، اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار